पासपोर्ट जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली आबिद। प्रोग्राम की एंकर गरीदा फारूकी तबीयत नासाज होने के बायस से तातील पर हैं और तब तक इस प्रोग्राम की जिम्मेदारी मैं ही अदा करूंगा। नाजरीन, लग ये रहा है कि मौजूदा वक्त नून लीग के लिए कभी खुशी तो कभी गम के जैसा है। कल शाहिद खाकान की गिरफ्तारी के बाद इम्कान तो यह था कि आज का दिन मरियम नवाज के लिए मुश्किलात लाएगा, लेकिन हुआ इसके उलट। आज दिन का आगाज नून लीग के लिए मुस्बत पैगाम लाया। मुश्किलात में घिरी नून लीग को एहतसाब अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया। अदालत ने मरियम नवाज के खिलाफ नैब की दरखास्त को नाकाबिले समात करार देते हुए मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद अदालत से बाहर आकर वालिद की तस्वीर वाले सूट में मलबूस मरियम नवाज हुकूमत पर खूब गर्जी बरसी और कहा कि मैं और नवाज शरीफ सिर्फ अवाम से मुखातिब हैं, हुकूमती नाअहली से अवाम सड़कों पर आ रहे हैं। अगर अपोजिशन की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में सड़कों पर आने का फैसला ना हुआ तो नून लीग अपना फैसला खुद करेगी और मौजूदा हुकूमत को हम नहीं बल्कि अवाम गिरा देंगे। और साथ ही ये इंकिशाफ भी कर डाला कि बातचीत के लिए कई बार मुझसे राब्ता किया गया है। दूसरी जानिब वजीर आजम इमरान खान ने एक बार फिर अपोजिशन को वाज़े पैगाम दे दिया है और बता दिया कि जितना शोर मचाना है मचा लें, एहतसाब नहीं रुकने वाला। कहा कि 22 साल से मुझे इस मौके का इंतजार था, अल्लाह से वादा किया था कि इन्हें नहीं छोड़ूंगा। ताकतवर का एहतसाब होगा तो ही लोग खौफजदा होंगे। मुझसे बैरून मुल्क से सिफारिश करवाई गई, लेकिन ये जान लें एहतसाब के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता है। तो अब इस पूरी सूरत हाल में कई सवालात हैं जो जवाब तलब हैं कि अब आगे होने क्या जा रहा है। क्या मरियम के खिलाफ मजीद केसेस भी खुलने जा रहे हैं और क्या मरियम का रवैया इसी तरह जारहाना रहेगा? मरियम से बातचीत के लिए राब्ता किया तो किसने किया? वो कौन सा मुल्क है जिसने हुकूमत से मियां नवाज शरीफ की सिफारिश की और क्या कहा? शाहिद खाकान गिरफ्तारी के बावजूद पुरएतमाद क्यों हैं? इसके अलावा हम बात करेंगे चेयरमैन सेनेट की तब्दीली के मामले पर भी, जहां सवाल अब यह बनता है कि अपोजिशन और हुकूमत का इम्तिहान कब खत्म होगा। आखिर हुकूमत इजलास बुलाने में ताखीर क्यों कर रही है? तो ये हैं वो सवालात जिनके जवाब आज हम लेंगे। मेरा किसी भी इदारे से ना कोई कॉन्फ्रंटेशन का इरादा है, ना मैं करना चाहती हूँ। तो अपने गेस्ट का आपसे तारुफ करा दूं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं सदाकत अली अब्बासी साहब, पीटीआई के रहनुमा हैं, स्काइप पर हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ साबिर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। बिलाल यासीन साहब हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। जनरल एजाज आवान हैं, सीनियर तजियाकार हैं, ये हमारे साथ मौजूद हैं। और इसके साथ साथ शाह खावर, एक्स प्रोसिक्यूटर नैब, ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। सदाकत साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आ जाता हूं। आज जो इम्कान था कि मरियम के लिए मुश्किलात आएंगी, आज का दिन जरा मुश्किल होगा, हो सकता है गिरफ्तारी भी हो जाए। गिरफ्तारी नहीं हुई है और मरियम कह रही हैं कि मैं डरने वाली नहीं हूं, बल्कि मुझसे तो राब्ते किए जा रहे हैं। सर क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। बात यह है कि यही तो हम उनको समझाना चाह रहे हैं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। जहां जहां आपका केस अच्छा होगा वहां वहां आपको रिलीफ मिलेगा, और जहां जहां आपकी वीकनेस होगी वहां पे आपको केस भुगतना पड़ेगा। जब उनको रिलीफ मिलता है तो वो हक और सच की फतह होती है, और जब उनको सजा मिलती है किसी बात पे तो वो कहती हैं इसमें वो इदारा इन्वॉल्व है, वो इदारा इन्वॉल्व है, लिखे लगाए फैसले हैं, वो तस्दीक करती हैं इदारों की। तो शी हैज टू टेक वन रूट, क्या वो पाकिस्तान के इदारों को मानती हैं या नहीं मानती। हम तो पाकिस्तान के इदारों को मानते हैं। जहां जहां उनको रिलीफ मिलेगा वहां हम समझेंगे उन्होंने अच्छा केस फाइट किया या उनके पास कोई सबूत मौजूद है, और जहां जहां उनके पास नहीं है तो ये और ये एक दिन का उनकी जो खुशी है या आसानी है, ये उनको मुबारक हो, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा हिसाब अच्छा, ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये एक दिन की खुशी है? नहीं, आज का दिन आपने कहा ना कि उनको एक दिन का उनको कोई नहीं, मैंने एक दिन का खता ही नहीं कहा, मैंने कहा आज का दिन उनके लिए मुस्बत पैगाम लाया। मेरा मतलब सही, मैंने कहा आज के दिन उनका मुस्बत पैगाम है। तो उनको ये बात समझनी है कि इदारों को सबूत चाहिए, कतरी खत नहीं चाहिए, उनको जाली डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, उनको जाली वीडियोस नहीं चाहिए। आप मुल्क का जो निज़ाम इंसाफ है उसको अपने सबूत दें, और भले आप बरी हो जाएं, लेकिन हम समझते हैं
کہ پاکستان کو جس بردردی سے لوٹا گیا کسی نے تو لوٹا ہے. وہ کون تھا؟ صحیح. آپ نواز شریف صاحب کی کہانی دیکھیں, وہ کہتے ہیں زرداری صاحب نے لوٹا ہے. زرداری صاحب کی کہانی سنیں, وہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب نے لوٹا ہے. تو بہرحال ہم سمجھتے ہیں دونوں نے لوٹا ہے. اب یہ فیصلہ ہم بھی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے, اور مریم بھی لیکن نہیں کر صداقت سکتی. صاحب یہ فیصلہ کرنا مریم ہے یہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ اب یہ معاملات زیادہ دیر نہیں چلیں گے, عوام آپ لوگوں کو چھوڑیں گے نہیں, وجہ کیا ہے؟ دیکھیں نا, وہ کن کو نہیں چھوڑیں گے؟ مریم کو سزا ہم نے تو نہیں دی. مریم کو تو سزا جو ہے وہ ان قومی اداروں نے دی ہے, انصاف کے اداروں نے دی ہے. میرے خیال میں ان کو نہیں چھوڑیں گی. اس حوالے سے تو نہیں بات کر رہی ہوں گی, وہ تو معاشی حوالے سے بات کر رہی ہوں گی نا. دیکھیں نا, ان کے کیسز سے ملک کی معیشت کا کیا تعلق ہے؟ وہ اپنے کیسز بھگت رہی ہیں اور کیسز میں اپنے آپ کو اور والد صاحب کو چھڑوانا چاہتی ہیں. اس کے لیے ہر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, کبھی ملک کے اندر کبھی ملک کے باہر, کبھی وہ عدالتیں اور کبھی عدالتوں کے پیچھے وہ NRO چاہتے ہیں. سب کو پتہ ہے کہ مریم صاحب کا اگر کوئی دلچسپی ان کی معیشت میں ہوتی تو پچھلے 30-40 سال میں جو معیشت کا برا حال ہوا, اور خاص کر جو آخری 10 سال ہوا, آج ہم معیشت میں رونا دھونا ہی نہ کرتے. تو وہ کون سی نئی بات ہے جو مریم صاحبہ نے سیکھ لی ہے, جو ان کے والد صاحب کے پاس نہیں تھی؟ اکانومی ہماری ڈوبتی رہی اور وہ دیکھتے رہے. آج ان کو صرف ایک ہی فکر ہے, پوری قوم سمجھتی ہے, وہ فکر ہے کہ جو انہوں نے لوٹ مار کیا ان کے والد صاحب نے اور ان کے پورے خاندان نے, اس سے کسی طرح بچ سکیں. لیکن ایسا کوئی چانس نہیں ہے کہ وہ بچ سکیں. ٹھیک ہے, صابر بلوچ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. جس طریقے سے صداقت علی عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن صرف اپنے پیسے بچانا چاہتی ہے اور اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہے, ذرا یہ بھی بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو بھی تو کوئی پیشکش نہیں کی گئی؟ کیونکہ آج مریم بی بی نے کہا ہے کہ مجھے پیشکش کی گئی ہے, مجھ سے بات چیت کے لیے کہا گیا ہے. بھائی شاید مریم بی بی کو یعنی کوئی پیشکش ہوئی ہوگی, لیکن ہمیں تو کوئی پیشکش اب تک تو نہیں ہوئی, نہ کوئی کرتا ہے, نہ اس سے پہلے کبھی کسی نے کوئی ایسی پیشکش کی ہے. اچھا, اگر ہم پیشکش تو ہوئی تو we are قبول کر completely لیں گے؟ aloof. We are completely aloof, you see, from the affairs. اچھا, very frank. ہمیں تو باہر رکھا گیا ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ سے ایک عرض کر لوں کہ لوٹ مار کی جو بات عباسی صاحب نے ابھی کی, بھائی لوٹ مار آپ ان سے پوچھیں گے جو آپ کے کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو آپ کے وزیر اعظم کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے آپ لوٹ مار کا پوچھیں. حکومتوں میں وہ رہے ہیں, وزارتوں میں وہ رہے ہیں. اچھا, اور مشرف کے زمانے میں بھی رہے, اس سے پہلے بھی رہے, اس کے بعد میں بھی رہے, پیپلز پارٹی کے دور میں بھی رہے, نواز شریف کے دور میں بھی رہے, سب آپ کے پاس. آپ تو عباسی صاحب تو جو ہے نا بیچارہ میری طرح, اس کو تو وہ جو ہے نا وہ تو آ کے ٹی وی پہ 2-4 باتیں کر کے جو ہے نا شاید کسی کو خوش کرنا چاہتا ہے, لیکن اصل حکمرانی تو وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جنہوں نے واقعی اس ملک کو لوٹا ہے, جو عمران خان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت. اچھا, میں آپ سے جناب ایک عرض کر لوں, یہ دیکھیں یہ بات جیسے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں جو عمران خان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے لوٹا ہے, تو پھر آپ کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو جب وہ آپ کی حکومت میں تھے لوٹ مار کر رہے تھے تو آپ لوگوں نے کیوں نہیں روکا؟ نہیں دیکھا, this what we are saying. ہمارے پاس دیکھو, ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جی کہ وہ جو لوگ اس کے پاس بیٹھے, ہم نے دیکھو بات یہ تھی کہ ایک تو ہماری جب حکومت تھی, جب ہمارا حکومت کا وقت تھا, تو اس وقت آپ کو تو پتہ ہے کہ یعنی کہ ہمارے ساتھ کس قسم کی جو ہے نا کتنی بندشیں لگی تھیں, کتنی سازشیں ہو رہی تھیں, لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ ہم نے جو ہے نا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے اپنے وزراء کو فارغ کر دیا تھا. نہیں سر, اگر بندشیں تھیں تو آپ لوگوں نے اپنے آپ کو اسرٹ نہیں کرایا؟ نہیں کیا, ہم نے بڑی کوشش کی, ہم نے اپنے لوگوں پہ چیک کیا, زرداری صاحب نے ہر ایک پہ چیک کیا. اچھا, لیکن اتنی کرپشن جو یہ کہہ رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ کرپشن ایک بندہ تو نہیں کرتا نا. میں تو نہیں کہتا ہوں کہ جی کہ یعنی اس لیول پہ کرپشن کے یہ گئے تھے, لیکن جس کرپشن کا ڈنڈورا یہ پیٹ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ملک لٹ گیا, ملک ختم ہو گیا, ملک یہ ہو گیا, ملک وہ ہو گیا. نواز شریف کے لوگوں نے یہ کر دیا, پیپلز پارٹی نے یہ کر دیا. آپ یہ تو مان رہے ہیں نا صابر صاحب کی کم سے کم کرپشن ہوئی؟ نہیں دیکھو, میری جو کرپشن ہوئی ان کو سزائیں بھی ہماری حکومت نے دی, ہماری حکومت کے دوران دی. لیکن آپ نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کرپشن کری, تو ظاہر سی بات ہے وہ تب حکومت میں تھے جب آپ لوگ حکومت میں تھے. کرپشن کی بات کون کر رہا ہے؟ اگر کرپشن کی بات ہے, واقعی اس طرح کی کرپشن ہوئی ہے, تو وہی لوگ ہیں جو اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. حکومت میں تو یہی تھے, فیڈرل منسٹر یہی تھے, ڈپٹی فیڈرل منسٹر یہی تھے, یہی لوگ تھے کہ جو ہماری حکومتوں میں اور کسی کی حکومت میں بیٹھے تھے. اگر آپ نے پوچھنا ہے تو ان سے پوچھیں, اگر آپ نے کو سزا دینی ہے تو ان کو سزا دے دیں. آپ صرف ان لوگوں کو سزا دے رہے ہیں کہ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ہماری, تاکہ آپ رستہ اپنا انٹرفیئر کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, ایک سوال کر سکتا ہوں بلوچ صاحب سے.
علی حیدر نہیں ابھی میں آپ کی طرف دوبارہ ہوں گا, ذرا میں جنرل اعجاز آوان صاحب کی طرف جا رہا ہوں کیونکہ مجھے بریک پر بھی جانا ہے. سوال ہے بڑا ریلیونٹ ہے, بڑا ریلیونٹ ہے. اچھا ذرا جلدی سے بول دیجئے. بلوچ صاحب سے کہیں کہ آج سے کوئی تقریباً 12-13 مہینے پہلے زرداری صاحب کہتے تھے کہ نواز شریف نے اس ملک کو لوٹا ہے, وہ اس ملک کا معاشی درندہ ہے, اور میں اگر نواز شریف کو آپ معاف کروں گا تو مجھے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. آپ پوچھیں وہ اس بیان پہ قائم ہے یا آپ نواز شریف نیک ہو گئے؟ ٹھیک ہے ہم یہ پوچھ لیتے ہیں, بریک سے جب واپس آئیں گے تو پوچھیں گے, لیکن ابھی میں ذرا جنرل صاحب کی طرف جاؤں گا. ابھی میں ذرا صابر صاحب ذرا جنرل صاحب سے سوال کر لوں. ایک سیکنڈ کے لیے پلیز. اچھا چلیں بولیں. میں صرف عباسی صاحب دیکھیں, یہ بات ڈیفینیٹلی زرداری صاحب پاکستان کے معاملات میں بڑے کنسرن ہیں. اچھا اس کو جو چیز جو اس کی سمجھ میں آتی ہے ملک کی بقا کے لیے وہ کہتے ہیں, انہوں نے ضرور یہ سٹیٹمنٹ دی ہوگی, لیکن بات یہ ہے کہ اب آپ نے ملک کو اس ڈگر تک پہنچایا ہے, آپ نے ملک کا اتنا بیڑا غرق کر دیا ہے کہ لوگ آدھی روٹی, آپ نے ٹی وی پہ دیکھا کوئٹہ میں لوگ جو کہ آدھی روٹی خرید رہے ہیں. یہ تو غریب کی حالت ہے آپ کی. اب ظاہر ہے ان حالات میں اس کو ڈیموکریٹک فورسز کے ساتھ چلنا پڑے گا. ٹھیک ہے, آپ کا موقف سامنے آ گیا. صابر صاحب اب ذرا میں جنرل اعجاز صاحب کی طرف جاؤں گا. جنرل صاحب اب ذرا میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج مریم صاحبہ نے کہا ہے کہ مجھے حکومت کی طرف سے بات چیت کی پیشکش ہوئی ہے. عمران خان صاحب ہوں یا پھر دیگر ان کے وزراء ہوں یا دیگر لوگ ہوں, وہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ احتساب کا جو نظام ہے اور جو احتساب کا اس وقت پروسیس ہے وہ رکنے والا نہیں ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے ایسا کچھ ہوا ہوگا؟ علی عابد دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ کلیمز, کاؤنٹر کلیمز اور ایک دوسرے کے اوپر الزامات اور کاؤنٹر الزامات ہماری اس پولیٹیکل کلچر کا ایک حصہ بن گئے ہیں. ہر وہ شخص جس کو عدالت میں طلب کیا جاتا ہے وہ ناٹ گلٹی پلیڈ کرتا ہے, اور ہر وہ شخص جس کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے وہ عدالتوں پہ اعتماد کرتا ہے, جس کے خلاف آتا ہے وہ اس فیصلے کو متنازع بنانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن ریالٹی یہ ہے, کسی ایک پارٹی کو چھوڑ دیں, سب کو چھوڑ دیں, ریالٹی یہ ہے کہ ایک بڑی سٹرونگ پرسپشن ہے اور ایک بڑی سٹرونگ ایویڈنس ہے کہ ہم ایک بڑے مقروض ملک ہو چکے ہیں. پاکستان ایک بہت حد تک مقروض ہو چکا ہے, اس کا جو بیلنس آف پیمنٹ ہے وہ انتہائی ڈاواڈول ہے, اور پرسپشن یہ ہے کہ پرائم منسٹر سے لے کر چیف جسٹس آف پاکستان سے لے کر ایک عام ریڈی والا شخص بھی ایک ہی بات کرتا ہے کہ ملک میں بہت کرپشن ہوئی ہے. اب نہ آپ عدالت ہیں نہ ہم چاروں آدمی جو بیٹھے ہیں ہم میں سے کوئی جج ہے. بات یہ ہے کہ جس شخص پر انگلی اٹھ رہی ہے, جس پر کوئی ایویڈنس آ رہی ہے, اس کو عدالت میں وہ جا رہا ہے, اس کو چاہیے دیانتدار آدمی, شفاف انسان بڑے فخر کے ساتھ عدالت میں جاتا ہے اور جا کے اپنی صفائی بیان کرتا ہے, کیونکہ اس کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے کہ میں نے کچھ کیا ہوا نہیں ہے, وہ چیختا چلاتا نہیں ہے. تو ان کا حتمی فیصلہ وہی ہوگا جو اس ملک کا قانون اور عدالت کرے گی. لہٰذا میں ابھی کہوں جی کہ پیپلز پارٹی ایسی ہے یا نون ایسی ہے یا پی ٹی آئی میں وہ لوگ موجود ہیں, ان میں سے ہر جماعت میں وہ شخص موجود ہے اور وہ نظام انصاف تو اپنا فیصلہ کر رہا ہے, لیکن بہرحال دونوں طرف سے بیانات تو آ رہے ہیں نا. حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ لوگ عرب شہزادوں سے جو ہے وہ درخواستیں کروا رہے ہیں, اور مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ خود بات چیت کرنا چاہتے ہیں. تو اب ظاہر سی بات ہے عوام بھی تذبذب کا شکار ہے کہ سچ ہے تو کیا ہے. نہیں, عوام جو ہے علی عابد, بات یہ ہے کہ عوام بڑے انڈیفرنٹ ہیں اس پورے سینیریو کے ساتھ. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جتنے پاپولیرٹی کے دعوے ہو رہے ہیں, لاہور شخص تک, لاہور میں سے بھی لوگ باہر نہیں نکلے, پورے ملک کو تو چھوڑ ہی دیں, کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے ایک عام آدمی سے آپ بات کریں تو وہ ایک ہی بات کرتا ہے کہ جی اگر یہ چور نہیں ہے تو اپنی صفائی بیان کریں, ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے, اور لوگ ان کی خاطر نہیں نکلیں گے. آپ مجھے بتائیں جس شخص کے اپنے بیٹے باہر بیٹھے ہوں, جس عورت کے اپنے بھائی ایبسکونڈ کر کے باہر بیٹھے ہوں, جس شخص کا بیٹا اور داماد ملک سے باہر بیٹھا, وہ دوسرے کے بچوں کو کیسے سڑک پہ بلا سکتا ہے؟ کیوں لوگ آئیں گے سڑک پہ ان کی خاطر مار کھانے کے لیے اور قانون کو فیس کرنے کے لیے؟ بالکل یہ بڑا اہم سوال ہے. ایک بریک لے رہے ہیں اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو اس سوال کا جواب بھی ہم لیں گے. جنرل صاحب میں ذرا ایک بریک پر جا رہا ہوں, بریک پر جب واپس آؤں گا تو پھر یقیناً یہ سوال تو ہوگا جو جنرل صاحب کوئسچن ریز کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ فردوس عاشق اعوان نے بھی کچھ اسی طریقے کی آج بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ مریم نواز اگر الٹے سیدھے انٹرویو اور بیانات نہ دیتی تو آج ان کے ابو جیل میں اور بھائی مفرور نہ ہوتے. اس کی وجہ کیا ہے یہ جانیں گے ایک بریک کے بعد.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सदाकत अली अब्बासी साहब, अब जरा आपकी तरफ मैं आ जाता हूं, और ब्रेक पर जाने से पहले जैसे कि मैंने कहा था कि आज फिरदौस आशिक अवान कह रही थी कि मरियम नवाज उल्टे सीधे इंटरव्यू ना देती और बयानात ना देती तो आज उनके अब्बू जेल में नहीं होते और भाई मफरूर नहीं होते। तो क्या वो जो जेल में हैं वो उल्टे सीधे बयानात की वजह से हैं या करप्शन की वजह से हैं? देखिए, उनका करप्शन का केस था और उस केस में जब आप बयान देते हैं तो आपने जी हेलो जी, आवाज आ रही है? बोलिए। मुझे आ रही है जी, सदाकत साहब बोलिए। करप्शन का केस था और उस करप्शन के केस में जब जो उन पे चूंकि खुद इल्जाम था कि वो बेनिफिशियल ओनर हैं और उनके जो बयानात थे टीवी इंटरव्यूज थे, वो फिर जब आप कोई अगर बयान दे देते हैं पब्लिकली तो फिर आपकी जो वकला की टीम है उसको उनको डिफेंड करना पड़ जाता है। लिहाजा सम टाइम्स आपका अच्छा डिफेंस भी इस तरह के बेवकूफाना बयानात से जो है वो खराब हो जाता है। सदाकत अब्बासी साहब, जरा इस वक्त शाह खबर साहब एक्स प्रोसिक्यूटर नैब हमारे साथ मौजूद हैं, चूंकि उनको जरा जल्दी है तो पहले मैं जरा उनकी तरफ चला जाता हूं, उनसे एक दो सवाल कर लूं, फिर आपकी तरफ दोबारा आता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। जरा ये बताइएगा, आज ये जो फैसला आया है जिसमें कहा गया है कि जाली दस्तावेजात का मामला तो फर्द जुर्म आयद करते वक्त ही निपटा दिया गया था, तो फिर ये अपील क्यों की गई सर? देखिए जी, ये इस पे तो बहुत ज्यादा बातें हुई हैं। मैं समझता हूं कि नैब ने ये जो दरखास्त दी थी जिसमें मरियम नवाज को फिर नैब अदालत ने नोटिस दिया था, वो शायद प्रॉपर होमवर्क करने के बगैर दी थी और उजलत में दी थी। अच्छा। उसकी वजह ये है कि ये जो सेक्शन 30 है ये वाज़ेह तौर पे ये कहती है कि कोई भी जब अकाउंटेबिलिटी कोर्ट किसी मुकदमे का फैसला कर देती है और अकाउंटेबिलिटी कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचती है कि दौरान समाअत किसी ने झूठी शहादत दी थी या कोई जाली दस्तावेज दी थी, तो उसको जब वो साबित हो जाए ऐसा सही, तो वो मुकदमे की समाअत के फौरन बाद जज का ये प्रेरोगेटिव है कि वो एक समरी ट्रायल उस शख्स का कर सकता है जिसने वो झूठी शहादत दी है। सही है। दूसरा, उसमें जो इसके इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ये है कि एक तो अदालत अपने तौर पे एट इट्स ओन ये कार्रवाई कर सकती है, दूसरी तरफ ये होता है कि जब उस केस का जो है अपील में चले जाए मुल्जमान या जो उस पे सजा याफ्ता हैं और उस अपील का फैसला हो जाए तो उसके बाद भी ये इख्तियार जज साहब को हो जाता है कि वो समरी ट्रायल कर प्रोफाइल केस है, उजलत में इस तरीके से चले जाना सही है। तीसरी स्टेज के ऊपर वो फिर यही है कि प्रोसिक्यूटर भी ऐसी दरखास्त दे सकता है कि, लेकिन उसके लिए एक मियाद मुकर्रर है, वो 30 डेज की है। सही तो है। ये जो दरखास्त दी गई थी ये तो 1 साल बाद दी गई है। एक तो 1 साल के बाद दी गई, वो लिमिटेशन उन्होंने क्रॉस कर दी। सही है। दूसरी बात ये थी कि एडमिटेडली वो अपील जो है मियां नवाज शरीफ साहब की और मरियम साहिबा की वो अभी भी पेंडिंग पड़ी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, बिल्कुल, और उसका फैसला भी नहीं हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इससे जो एम्बेरसमेंट हुई है नैब को, इस पे चेयरमैन नैब को और उनकी जो सीनियर उनकी जो हायरार्की है, तो सर मैं यही तो आपसे सवाल कर रहा हूँ ना शाह साहब, जब वैसी नैब इतनी तनकीद की जद में है, ऊपर से आप खुद कह रहे हैं उजलत में फैसला हुआ, तो ये करना बनता था? इतना हाई प्रोफाइल केस में उजलत में फैसला कर लिया और वो भी गलत फैसला। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि नैब को इस बात पे सोचना होगा कि वो उनकी कारकर्दगी या इस तरह की जो चीजें हैं उनको हजीमत का जो है सामना करना पड़ रहा है। ठीक है। ऐसी दरखास्तें जो होती है जो सेक्शन 30 की हैं, ये ऐसी रूटीन की दरखास्त नहीं होती कि उसमें एक प्रोसिक्यूटर के ज़हन में एक बात आई और उसने लिख के अदालत में जमा करा दी। ऐसी दरखास्त की मंजूरी जो है उसकी वो एग्जीक्यूटिव नैब इसको इस केस की जो है वो पैरवी कर रहा था, तो उस पे उनके डीजी, उनके डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल, उनमें जो लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं, पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम होती है, वो तमाम चीजों को जायजा लेने के बाद ऐसी दरखास्त की मंजूरी लेती है। तो मैं इस बात पे हैरान हूं कि अगर वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने ऐसी दरखास्त देने की मंजूरी दी जो कि टाइम बार्ड थी और वो जो सेक्शन 30 के जो प्री रिक्विजिट्स थे उसको वो पूरा नहीं करती थी, तो उन्होंने ऐसी दरखास्त क्यों दी जो कि आज पहली ही हेयरिंग में अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज ने उसको खारिज कर दिया। ठीक है सर, मैं लास्ट क्वेश्चन शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से बस बता दीजिएगा, उनके केस में आपको वजन लगता है? देखिए, बात यह है कि कानून ये कहता है, ये प्रिंसिपल ऑफ लॉ है, ये पूरे वर्ल्ड में है कि किसी के खिलाफ महज इल्जाम लगने से या उनके खिलाफ एक मुकदमा बनने से जब तक कि उनको कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ सजा ना दे दे, उनको गिल्टी करार ना दे दे, उनको आप मासूम गर्दानेंगे। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि अभी इस चीज पे हमें कोई ऐसी बहस करनी चाहिए। यकीनन जो नैब ने उनको गिरफ्तार किया है, कोई उनके पास ऐसा इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल जरूर होगा,
لیکن اس کا فیصلہ جو ہے وہ ایک فیئر ٹرائل دینے کے بعد جو کہ ہر شہری کا حق ہے وہ پھر اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے دینا ہے. تو میرا خیال ہے اس وقت تک ہم ایسی کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے. اس وقت تک ہم رائے قائم نہیں کرتے. بہت بہت شکریہ آپ کا شاہ خاور صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. صداقت صاحب, اب آپ کی طرف آ جاتا ہوں دوبارہ, اپنی بات کو کنٹینیو بھی کر دیجئے گا. اور جیسے کہ شاہ خاور صاحب کہہ رہے تھے, یہ جو فیصلہ آج آیا ہے مریم بی بی کے حق میں, چونکہ نیب نے خود ہی اجلت میں فیصلہ کیا تھا, یہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا, کیا کہیں گے آپ؟ نہیں بالکل ٹھیک ہے جو لیگل ایکسپرٹ بتا رہے ہیں, جو ہم نے سنا ہے ان سے, کہ نیب کو اپنا ڈیو پروسیس کے تحت کام کرنا چاہیے. اور اگر نیب کوئی ایسا اجلت میں فیصلہ کرتا ہے جو اگر اس کو کورٹ سے ریٹرن ہو جاتا ہے یا کورٹ سے اس کو وہ ایکسیپٹ نہیں ہوتا, تو اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو ملزمان ہیں ان کو ایک شے ملتی ہے, ان کو ایک حوصلہ ملتا ہے. اور جو آپ کا جو ایک پورے پاکستان میں اس وقت نیریٹو کی جنگ چل رہی ہے, کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ جو احتساب کر رہے ہیں یہ سارے زیادتی کر رہے ہیں, سارے ملک کے ادارے ان پہ انتقام لے رہے ہیں. تو یہ اس نیریٹو کو مطلب جو جان پکڑتا ہے, ورنہ پورا پاکستان سمجھتا ہے کہ اس ملک کو بے دردی سے لوٹا گیا, اور کسی نے تو لوٹا ہے. اور دو لوگ بڑے ہیں یا دو خاندان بڑے ہیں جو اس پاور میں تھے, اور دو ہی بڑے خاندان ہیں جن کے پاس بے پناہ ریسورسز ہیں, دو ہی بڑے خاندان ہیں جن کو جھوٹی ان کو ٹیٹیز بھی آتی ہیں, ان کو مردوں کے, ان کو رکشے والوں کے, ان کو پاپڑ والوں کے, ان کو فلودے والوں کے پیسے بھی آتے ہیں. تو یہ سارے اشارے ہم تو ڈیو پروسیس کے جو اس کے نیٹیگریٹیز ہیں وہ تو نہیں جانتے, لیکن ایز اے لے مین, ایز اے پولیٹیکل ورکر ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کو لوٹا گیا, اور یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز, ساری لیڈرشپ کہتی ہے کہ لوٹا گیا. تو وہ لوٹنے والے کون تھے؟ اگر یہ دو نہیں تھے تو کون تھا؟ تو ملک تو لوٹا ہے. اور آپ کے پورے انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے وہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کرپشن میں بہت زیادہ ہائی رینکڈ ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں جائیدادیں بھی بنی ہیں. لہذا یہ ضرور ہے کہ نیب کی کوئی کمزوری, نیب کا کوئی کمزور ایکٹ اس جو کرپشن کے خلاف جو ایک پوری ڈرائیو ہے اور جو ایک نیریٹو ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے. لہذا نیب کو بالکل چلیں, یہ آپ بھی ماننا ہے کہ آج کے فیصلے سے نیب کی کارروائی کو بھی بڑا نقصان پہنچا. چلیں میں ایک بریک لے لوں, بریک سے واپس آؤں گا تو پھر صابر بلوچ صاحب آپ کی طرف بھی آؤں گا اور جنرل آوان صاحب کی طرف بھی آؤں گا. بریک لے لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس پر تو بات کریں گے, ساتھ ساتھ چیئرمین سینٹ کی جو متوقع تبدیلی ہے تو اب ہوگا کیا, اس پر بھی بات کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. صابر بلوچ صاحب, اب ذرا آپ کی طرف آ جاتا ہوں. سر ذرا یہ بتائیے گا, آگے آنے والا منظرنامہ آپ کو کیسا دکھائی دے رہا ہے؟ اگلی باری آپ کو کس کی دکھائی دے رہی ہے؟ کون گرفتار ہونے جا رہا ہے؟ اور ذرا یہ بھی بتائیے گا, اپوزیشن نے کوئی متفقہ طور پر آئندہ کا لاہے عمل سوچا ہے کہ کرنا کیا ہے؟ کیونکہ آج مریم نواز نے کہا کہ اگر اے پی سی یہ فیصلہ نہیں کرے گی سڑکوں پر آنے کا تو پھر نون لیگ از خود یہ فیصلہ کرے گی. تو آپ لوگوں نے کیا فیصلہ کیا اب تک؟ دیکھیں علی, بات یہ ہے کہ آپ کو تو پتہ ہے کہ جتنے بھی کیسز لوگوں کے خلاف بنائے گئے ہیں اور بنائے جا رہے ہیں یہ سب پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں. اچھا, اب یہ کہنا کہ جی کہ اب آج جس طرح مریم بی بی کو بلایا انہوں نے اور کہا کہ جی کہ یعنی وہ شاید انہوں نے فائل ورک ٹھیک نہیں کی ہے یا نیب نے ہوم ورک نہیں کیا یا جلد بازی جس طرح آپ نے کہا تھا یہ ہوئی ہے. دیکھو یہ جلد بازی کی بات نہیں ہے, یہ سب چیز ججز ان کے اپنے ہیں, نیب کا ہے. اچھا, ان کی اپنی مرضی سے ان سے کام دلواتے ہیں, گورنمنٹ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے, وہ گورنمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. یہ سب چیزیں پالیٹکس کی باتیں ہیں, سیاست کی باتیں ہیں. اب جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ فردوس عاشق عوان نے کہا ہے کہ جی کہ اگر یہ اس طرح نہ کرتے تو یہ آج اس حالات میں نہ پہنچتے, اگر مریم بی بی اگر اپنے بیانات نہ دیتے. دیکھو اس نے, ہاں اس نے بالکل سچی بات کی, اس نے بالکل حقیقت کی بات کی ہے فردوس عاشق عوان نے. اس نے ایک سیاسی بات کی ہے, وہ ایک پولیٹیکل پارٹی سے, ایک پولیٹیکل گورنمنٹ سے اس کا تعلق ہے. وہ اندرونی باتوں کو سمجھتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ یہ باتیں صرف کرپشن کی نہیں ہیں, یہ کسی ایمبیزلمنٹ کی باتیں نہیں ہیں, یہ سیاست کی بات ہے کہ بھئی اگر آپ گورنمنٹ کے خلاف نہ بولیں, آپ حکومت کے خلاف بات نہ کریں تو آج آپ اس حالت پہ نہ پہنچتے. یہ کرپشن وغیرہ یہ سب ڈھکوسلے ہیں. لیکن میں ایک بات پہ حیران ہوں کہ یعنی اب آپ ذرا سوچیں اس چیز کو کہ علی بھائی آپ بھی اس ملک کے رہنے والے ہیں, یو آر کنسرنڈ, آئی ایم کنسرنڈ, ایوری باڈی از کنسرنڈ. اچھا, اب پرائم منسٹر صاحب
جو اتنی غیر ذمہ داری سے یہ بات کرتے ہیں کہ جی کہ مجھے کسی بادشاہ نے یا کسی ملک کے سربراہ نے یہ کہا تھا کہ جی کہ ان کو معافی دے دو، ان کو یہ کر دو، ان کو وہ کر دو. بھائی کوئی ڈپلومیسی ہوتی ہے. صابر صاحب آج تو مریم صاحبہ نے بھی تو پھر بولا نا کہ حکومت کی طرف سے پیشکش ملی. اگر آپ اس کو نان سیریس کہیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے حکومت والے اس بیان کو نان سیریس کہیں گے. نہیں آپ دیکھیں میری بات سنیں. اگر جس بادشاہ کی بات وہ کر رہے ہیں وہ بادشاہ یا تو سعودیہ کا ہوگا یا تو پھر قطر کا ہوگا، اور تو کوئی بادشاہ یہاں آیا ہی نہیں ہے. لیکن انہی بادشاہوں کے پیچھے آپ جناب کچکول لے کے گھوم رہے ہیں، ان سے آپ چندے مانگ رہے ہیں، ان سے آپ پیسے مانگ رہے ہیں، ان سے آپ مدد مانگ رہے ہیں، اور دوسری طرف سے آ کے اوپنلی پبلک میں آپ ان کو ریڈیکول بھی کرتے ہیں کہ جی میں ان کی بات نہیں مانتا، میں ان کو پوچھتا بھی نہیں ہوں. دیکھو یہ اس طرح حکومتیں نہیں چلتی میرے بھائی. میں آپ کو ایک عرض کر لوں، دیکھو خدا کے وطن کو خواتین اپوزیشن کیسے چل رہی ہے؟ میرا سوال تو اپنی جگہ موجود ہے نا، آپ نے بتایا نہیں کہ یہ مریم کیوں کہہ رہی ہیں کہ اے پی سی فیصلہ اگر نہیں کرے گی تو ہم خود فیصلہ کریں گے سڑک پر آنے کا. سر میری عرض سنیں، میں ایک بات آپ کو بتاؤں آنیسٹلی، میں تو اس بات کو جانتا ہوں کہ دیکھو ہم غیرت مند لوگ ہیں. اچھا لیکن ایک چیز میں آپ کو یہاں بتاؤں کہ یہ جو اس وقت کر رہے ہیں، جو خواتین کے ساتھ جو ہو رہی ہے، وہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا ہے. ہر ایک کی گھر میں سر جب اتنا برا ہو رہا ہے سڑکوں پر آئیں گے نہیں آئیں گے، میرا سوال اپنی جگہ موجود ہے. میری عرض سنیں، لیکن جس طرح بی بی فریال کو انہوں نے بند کر دیا ہے جیل میں، یہ یار خدا کا خوف کرو. اگر کوئی آپ کیا وینڈکٹیو بنے؟ کس چیز کے لیے؟ ہم نے کیا بگاڑا ہے بھی آپ کا؟ اگر آپ نے سیاست کرنی ہے ہم آپ کے ساتھ سیاست کر رہے ہیں، اگر آپ نے اور کوئی چیز کرنا ہے آپ ہمارے ساتھ کریں. یہ ہمارے معزز خواتین کو آپ جو ہے نا آپ ان کو لا کے اب دیکھیں. بات یہ ہے کہ یہ اس حکومت کو پیپلز پارٹی نے، زرداری صاحب نے، بلاول صاحب نے، انہوں نے شروع دن سے ہی کہا تھا کہ جناب کہ آپ کے ساتھ ہم ہر تعاون کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی. اب ان لوگوں نے اپنے آپ کو میں آپ کے سوال پہ آ رہا ہوں سر ایک سیکنڈ کے لیے. اب اپوزیشن کو ڈیفینیٹلی اپوزیشن ہیز ٹو پلے اے رول، ان کو اپنا رول تو پلے کرنا ہے. جہاں پر میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ لوگ آدھی روٹی جو ہے کھا رہے ہیں، جہاں پر حالت یہ ہے کہ غریب کی جو خودکشیاں ہو رہی ہیں. بالکل آپ نے بات کہی تھی کہ اب آدھی روٹی کھائی جا رہی ہے. چلے ٹھیک ہے، میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. اب ذرا میں جنرل اجاز صاحب کی طرف جاؤں گا. جنرل صاحب اب اپوزیشن کا رول، اگر اپوزیشن نے اکٹھے ہو کے اگر اپوزیشن نے ایک جوائنٹ جو ہے نا اسٹریٹجی نہیں بنائی اس حکومت کے خلاف، تو اس کا مطلب ہے کہ اپوزیشن اپنا رول پلے نہیں کر رہا. لوگ جو ہے نا یہ بڑا اچھا کوشچن آپ نے ریز کیا. بس یہی سوال میں جنرل اجاز صاحب کی طرف لے کر جاتا ہوں. جنرل صاحب اب خود صابر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر جوائنٹ اسٹریٹجی نہیں بنائی اپوزیشن نے تو اپوزیشن بھی بہت غلط کرے گی، اور یہ حکومت کو یقینی بات ہے پھر آکسیجن دینے کے مترادف ہوگا. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں عابد علی، میری سمجھ کے مطابق اپوزیشن جوائنٹ اسٹریٹجی کی تمام تر کوششیں کر چکی ہے. لوگ ان کو ریسپونڈ نہیں کر رہے، ان کے کہنے پہ کوئی بھی نہیں نکلے گا. یہ لکھ لیں آپ، آج کا وقت اور ٹائم لکھ لیں. اگر لوگ سڑکوں پہ نکلے تو صرف ایک بات پہ نکلیں گے، اور وہ ہوگی پی ٹی آئی کی نان پرفارمنس اور مہنگائی. اس کے علاوہ اس ملک میں پوری اپوزیشن الٹی کھڑی ہو جائے، لوگ سڑکوں پہ نہیں آئیں گے. جو پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا، دیکھیں یہ جو لوگوں کو سڑکوں پہ بلا رہے ہیں، یہ ٹھنڈے کمروں میں سوتے ہیں، ان کی جائیدادیں ملک سے باہر ہیں، ان کے بینک دولت سے بھرے ہوئے ہیں، ان کے بے حساب اور ان گنت اکاؤنٹ ہیں. ابھی جو اکاؤنٹ ابھی فریز ہوئے ہیں اور پراپرٹیز، شہباز شریف صاحب کی 72 پراپرٹیز فریز ہوئی ہیں. بالکل 16 بینکوں میں بینک اکاؤنٹ فریز ہوئے ہیں. کیا یہ اس کو جس کی آدھی روٹی کا رونا رو رہے ہیں وہ آدھی روٹی والا ان کے لیے نکلے گا جن کے 16 بینکوں میں اکاؤنٹ ہیں اور 72 جائیدادیں ہیں اور داماد بھی بھاگا ہوا اور بیٹا بھی بھاگا ہوا ہے؟ ان کی خاطر جنرل صاحب ذرا وقت کی کمی ہے، مجھے ذرا امریکی دورے کے حوالے سے ذرا کامنٹ کر دیجیے گا. ابھی ذرا چونکہ وزیراعظم عمران خان امریکہ کے دورے پر جا رہے ہیں، اس حوالے سے بھی کامنٹ کر دیجیے گا، چونکہ عسکری قیادت بھی جا رہی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ. کچھ لگتا ہے کچھ معاملات بنیں گے، کچھ پاکستان کی فیور میں بات ہوگی؟ جی پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ دعوت دی ہے عمران خان صاحب کو اور وزٹ پہ بلایا ہے. یہ مانگ کر وزٹ کرنے نہیں جا رہا ہے جس طرح ہماری سابقہ حکومتیں جاتی رہی ہیں. سو جب انہوں نے خود دعوت دی ہے اور پھر اس شخص میں وہ مورل کریج ہے کہ انہوں نے جو کچھ روز اول سے عمران خان کہہ رہا ہے کہ افغانستان میں بات چیت کرو، جنگ بند کرو، وہ آج بھی اسی پوائنٹ پہ قائم ہے.
آج بھی ملٹری قیادت اور عمران خان ایک بات پہ کام ہے کہ ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ لیا ہے، اب ہم کسی اور کی جنگ نہیں لڑیں گے، اب نو مور ہوگا، ڈو مور نہیں ہوگا. اس سے یہ دونوں شخص پیچھے نہیں ہٹیں گے، یہ لکھ لیں. اب طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک راستہ ڈھونڈنا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ کیسے کریں گے. وہ کچھ لو اور دو کی بنیاد پہ ہوگی، لیکن پاکستان نہ لیٹے گا، نہ احکامات مانگے گا، نہ بھیک مانگنے جا رہا ہے. یہ لکھ لیں اور اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو انشاءاللہ. ٹھیک ہے صداقت صاحب، اب ذرا میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں، ذرا شارٹلی کامنٹ کر دیجیے گا چونکہ اب پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا ہے مجھے. چیئرمین سینٹ کی تبدیلی کے حوالے سے چونکہ باتیں تو ہو رہی ہیں، آپ ڈیپوٹی چیئرمین سینٹ تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اپوزیشن چیئرمین سینٹ تبدیل کرنا چاہتی ہے، لیکن سینٹ کا اجلاس نہیں بلایا جا رہا. چیئرمین سینٹ قومی اسمبلی کے اسپیکر سے بھی مل رہے ہیں، دیگر جگہ بھی مصروف ہیں. وجہ کیا ہے؟ حکومت کیوں نہیں بلا رہی سینٹ کا اجلاس؟ دیکھیں، اگر ان کو سینٹ کے ان کے پاس نمبر زیادہ ہیں اور ان کو زوم ہے، اور ہمارا خیال ہے کہ اکثریت جو ہے سر ابھی نمبر ایک طرف ہوگا، ابھی تو اجلاس کے بلاوے کی بات ہو رہی ہے سر. اجلاس بھی بلا لیا جائے گا. وہ جیسے وہ مطلب یہ جولائی میں چھٹیاں ہوتی ہیں، اس لیے ذرا لوگ آگے پیچھے سارے نکلے ہوئے، تو جو اجلاس بھی ہو جائے گا بچوں کو لے کے گھومنے بعد ہو نکلے جائے گا. کیا مطلب؟ ایشو یہ ہے کیا مطلب ہے یہ؟ نہیں میرا مطلب یہ کہ صداقت صاحب ایک بات یہ بھی ہے نا کہ اگر سینیٹر آگے پیچھے نکلے میں تو حکومت کو تو فائدہ ہو جائے گا اس سے، تو بہتر نہیں بلا لیا جائے. نہیں، میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آ جائیں گے سارے. میرا مطلب جولائی میں چھٹیاں ہوتی ہیں نا، جو کہ بڑے لمبے سیشن گئے، بجٹ کے، اسمبلی کے بھی اور سیشن کے بھی. سن تو لیں بات، چھٹیاں تو ختم ہو گئی. بات سن لیں. اب جب اسمبلی کا یا سینٹ کا اجلاس بلایا جائے گا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. میں آپ کو بتاؤں، آپ لوگوں کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. لوگوں کو پتہ چل گیا کہ نواز شریف کرپٹ ثابت ہو کے زرداری صاحب ہونے والے ہیں. لوگ آپ کو چھوڑ رہے ہیں، اس لیے آپ فکر نہ کریں. یہ جو معاملہ ہے، اس معاملے سے پہلے بھی آپ کو تو بجٹ میں بھی بڑا آپ کے لیڈر چلیں یہ تو میں ایک کو نہیں ماروں گا. تو تب پتہ چلے گا جب سینٹ کا اجلاس بلایا جائے گا کہ نمبر گیم جو ہے وہ اپوزیشن کے تو زیادہ ہیں، لیکن علی بھائی مجھے ایک بات کرنے دو گیم جو ہے وہ ذرا جلدی بتا دیں، ودن 10 سیکنڈز میں وائنڈ اپ کر دیجیے گا. جی دیکھیں، میں ودن 1 منٹ انشاءاللہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک عرض کر لوں کہ جی دیکھو، یہ ڈیموکریسی میں سب سے میں آپ کو، اور آپ جلدی کی بات کریں. دیکھو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب چیئرمین سینٹ پرائم منسٹر سے ملے تھے عمران خان سے، تو عمران خان نے کہا کہ ڈٹے رہو. بھئی کس چیز کا ڈٹے رہو؟ اگر آپ ڈیموکریسی میں بلیو کرتے ہیں تو اس کو کہنا چاہیے تھا بہت کہ بہت بھئی شکریہ. اگر آپ کا بھی میجورٹی ہے. صابر بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اس سے پہلے صداقت علی عباسی صاحب گفتگو کر رہے تھے. آپ کا بھی بہت شکریہ. شاہ خاور صاحب ہمارے ساتھ تھے. شاہ صاحب آپ کا بھی شکریہ، اور جنرل اعجاز آوان ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا بھی بہت شکریہ.